अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के हवाले से। आप जानते हैं कि 16 जुलाई को अपर कोहिस्तान में दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा बिजली का मंसूबा है, वहाँ पे धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो चीनी इंजीनियर से 9 के करीब जाबाहक हो गए और टोटल 12 लोग वहाँ पर कत्ल हुए या मारे गए या खुदकुश हमले में मारे गए, जो कि अभी साबित हो चुका है कि 3 उनमें से पाकिस्तानी भी थे और बहुत से लोग इस हवाले से ज़ख्मी भी हुए। उस हवाले से एक सेंसिटिव मोड आया पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से, और चीन की एक टीम, पूरा एक वफद यहाँ पर सफारती आया और मुकम्मल तहकीकात तक पाकिस्तान ने उनको एक रसाई दी और तमाम मामलात को जो है चीन ने इस तमाम पेशरफ जो पाकिस्तान इस हवाले से की, उस पर इत्मीनान का इजहार भी किया था। अब जो दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट मामला हुआ था, बुनियादी तौर पर इस पर एक मुकम्मल मतलब जिसे हम कह सकते हैं एक वाक़े की रोदात जो कड़ियों से कड़ी मिली, जिसके नतीजे में ये तमाम वाक़यात रूनुमा हुआ और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सबूताज करने के लिए एक कोशिश की गई और अफगानिस्तान से इस मामले को रिलेट किया जाता है और ख़ासकर सी पैक से इस मामले को रिलेट किया जाता है। बात करेंगे सबसे पहले कि शाह महमूद कराची जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इस हवाले से एक मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये वाक़यात किस तरह हुए और किस तरह पाकिस्तान की सोवरेंटी को और पाकिस्तान की जो एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी है उस हवाले से पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत साबित करने के लिए ये तमाम वाक़यात जो करवाए गए, जिसकी एक पूरी सीरीज़ है। और अगर हम इन रोदात के हवाले से बात करें तो शाह महमूद कुरैशी के बयानात के हवाले से जो उन्होंने सुनाया और उसके हवाले से जो DIG काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो वो IG हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके हवाले से बात करेंगे कि ये वाक़यात किस तरह रूनुमा हुआ, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो इस तमाम वाक़यात की तहकीकात के हवाले से एक तफ्तीशी ऑफिसर भी हम उन्हें कह सकते हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहे, उन तमाम मामलात को देखते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने बुनियादी तौर पर जिसे हम हेडलाइन कह सकते हैं, एक हेडलाइन के तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दासू हाइड्रो जो प्रोजेक्ट जो पर धमाका हुआ, बुनियादी तौर पर इसकी जो तैयारी थी या इसकी जो मनसूबा बंदी थी वो NDS और RA ने की और ये अफ़गानिस्तान के अंदर हुई। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है NDS जो अफ़गानिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, अब मुल्क पर अफ़गानिस्तान के अंदर इतने इलाकों पर तालिबान कब्ज़ा करते जा रहे हैं और जित आसानी से करते जा रहे हैं और मुख्तलिफ और वहाँ पर मुकामी कमांडर्स को साथ मिलाकर वो कब्ज़ा कर रहे हैं। तो इन तमाम मामलात में उनकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नज़र तो आती है कि तालिबान को वो रोक नहीं पा रहे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो मनसूबाबंदी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और ये जो वाक़यात में शिद्दत आई, इस पर एनालिसिस तो बाद में करेगा कि दर हकीकत इसकी वजह है क्या और कौन सी चीज़ है जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं बुनियादी तौर पर। लेकिन इस वाक़यात की रोदात पहले शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हीं से सुन लेते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है, कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दासू वाक़े के बाद पाकिस्तान के तमाम अदारे हरकत में आए और उन्होंने अपनी तहकीकात का फिलफौर आगाज़ किया। चीन से हमारे ताल्लुकात की नौइयत के पेश नज़र हमने चीन को सूरत हाल से बाखबर रखा और अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाबी रहे। इनका कहना था कि चीन को इस वाक़े पर तशवीश थी और वो मौका का जायज़ा लेना चाहता था, जिस पर हमने उनको खुश आमदीद कहा, उनको जाए हादसा पर लेकर गए और इनको तमाम पेशरफ्त से वो है आगाह भी करते आ रहे हैं या आगाह करते रहे। और फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि 1400 किलोमीटर तवील रास्ते पर तकरीबन 36 CCTV जो कैमरेज थे वो वहाँ पर उसका मुकम्मल जायज़ा लिया गया और हमने ये जो कैमरों की तहकीकात है इसी को अपनी तफ्तीश में आगे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए इसको बुनियाद बनाया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये खुदकुश हमला था और जहाँ ये वाक़या रूनमा हुआ वहाँ बारूदी मवाद लेकर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर के अंगूठे और उंगली, यानी 2 चीज़ें, अंगूठे उंगली के साथ साथ जिस्म के आज़ा मिले, इन आज़ा और वहाँ से मिलने वाली दीगर अशिया का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। फिर वो कहते हैं कि वहाँ से मिलने वाले मोबाइल के डाटा के तजिए के बाद हम इस नतीजे में पहुँचे कि ये एक ब्लाइंड केस है और इसको हल करना आसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये मुश्किल और पेचीदा काम हमारे इदारों ने कामयाबी से कर लिया। ये बात भी आपको पता चल जाएगा ब्लाइंड केस किस तरह था। वो कहते हैं कि दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 1000 से ज़ायद अफराद की जांच पड़ताल की गई, उनसे सवालात किए गए, उनको तहकीकात में शामिल किया और आज हम कह सकते हैं कि हमने इसको शनाख्त कर लिया और इसके नकल हरकत को पकड़ लिया है। मतलब कि वो कहाँ से आई वो गाड़ी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये वाक़यात के हैंडलर्स तक भी हम पहुँच गए, यानी कि ये वाक़या के जो हैंडलर्स तक भी हम पहुँच गए, उनके ताने बाने जहाँ से जुड़ते हैं। वाक़े में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई इसे मुल्क में स्मगल किया गया और अफ़गानिस्तान से किया गया और तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि इन लोगों का पहला हदफ दासू प्रोजेक्ट नहीं था, बुनियादी तौर पर नहीं था, बल्कि दियामिर बादशाह डैम था। लेकिन वहाँ कामयाबी ना मिलने पर इन्होंने दूसरा रुख इख्तियार किया और दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। उन्होंने कहा हमारी तहकीकात के मुताबिक इस मंसूबे में अफगानिस्तान की
سرزمین کو استعمال کیا گیا۔ اس کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں NDS اور راک کے گٹھ جوڑ کا تعلق دکھائی دے رہا ہے۔ ان عناصر کو پاکستان میں چین کے سرمایہ کاری اور معاشی جو روابط ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ عناصر اپنے اپنے عزائم میں ناکام ہوئے اور جو چاہتے تھے وہ حاصل نہ کر پائے، اور اس واقعے کے بعد چین اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس بزدلانہ حرکت کا مقابلہ کرنا ہے، اور پاکستان نے چین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ نہ صرف ان کو اب آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا بلکہ ان کے ساتھ کارروائی کی جائے گی، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ یہ آپ پاکستان چین اور پاکستان نے یہ ایک متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کہ جہاں اسٹریٹجی ڈائیلاگ کے دوران یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا، جب وہ چین میں گئے تو وہ کہتے ہیں وہاں اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ تمام معاملات پر ڈسکس ہوئی، وہاں پر یہ تبادلہ خیال کے بعد ہم نے اس نتیجے پر پہنچے کہ چین اب تک ہونے والی تحقیقات سے مطمئن نظر آیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انہیں شفاف انداز میں تمام صورتحال سے باخبر رکھا اور ان سے چیزیں جو ہے شیئر کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تحقیقات کو اس حد تک لے جائیں گے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے گا بلکہ قرار واقعی جو ہے سزا بھی دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے تمام منصوبوں کی سیکیورٹی کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنی سیکیورٹی پر اقدامات نظر ثانی کے بعد اسے بہتر کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے CPEC کے تمام منصوبے جاری رہیں گے، بر وقت مکمل کیے جائیں گے، پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک یا تصویراتی شراکت داری کے کسی بھی منصوبہ کا شکار نہیں ہوں گے اور جاری رہیں گے۔ ہمارے برادرانہ تعلقات پر ایسے منصوبے اثر انداز نہیں ہوں گے اور ہم اپنے تعاون کو مزید توسیع دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام منصوبے اور اس حوالے سے سیکیورٹی کا مزید بڑھا دیا گیا، اور اس حوالے سے جتنے بھی پیسے اس پہ خرچ ہوں گے وہ در حقیقت پاکستانی عوام ہی کی جیبوں میں سے جائیں گے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، آپ CPEC سے ریلیٹڈ میری ویڈیو سن سکتے ہیں کہ اس کے CPEC کس طرح پاکستان کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ہوگا۔ بہرحال اس موقع پر اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کے جو کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ کے DIG جاوید اقبال ہیں، انہوں نے تمام تفصیلات بتائی اور اس واقعے کو جس طرح یہ واقعہ ہوا اس کی روداد سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعات کی تحقیقات کی سربراہی میں نے کی اور اس واقعات کی تحقیقات میں ملک کی تمام خفیہ اداروں اور ایجنسیوں نے مل کر یہ اس سے متعلق واقعے سے متعلق جو ہے مکمل تعاون کیا۔ انہوں نے کہا وقوع سے ہمیں حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے جو پرزے اور مبینہ خودکش حملہ آور کے اعضاء ملے، اس کا فرانزک اور کیمیائی تجزیہ کیا اور اعضاء کا DNA کیا، مطلب کہ جو انگلی ملی دہشت گرد کی انگوٹھا ملا اور جسم کے مختلف کچھ اعضاء مل گئے، تو انہوں نے کہا اس کا ہم نے ایک کیمیائی فرانزک بھی کیا، تجزیہ کیا اور اس کے علاوہ DNA بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1000 کلومیٹر طویل یعنی 1400 کلومیٹر کے قریب تقریباً CCTV فوٹیج پر فوٹیج لی اور 500 GB کے قریب جو ڈیٹا یہ فوٹیج بنتی تھی جس کا جائزہ لیا گیا اور پتہ چلا اور نقل و حرکت کا تاکہ پتہ چلا جا سکے نقل و حمل کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو گاڑی استعمال ہوئی وہ ہونڈا کی گاڑی تھی۔ اور اس کے علاوہ DIG نے ہونڈا اٹلس سے گاڑی کا انجن نمبر چیک کرایا لیکن کوئی کامیابی نہ ملی، لیکن جبکہ وہاں سے ملنے والی موبائل فون پر واقعے میں ہلاک و زخمی ہونے والوں کے ہی تھے۔ اچھا ان کا کہنا تھا کہ اس بلائنڈ کیس میں کامیابی اس وقت ملی، اب یہ اہم لائن ہے، کہ جب ہمیں فوٹیج ملی گاڑی پر اپلائیڈ فور کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور اس کو جب زیادہ قریب سے دیکھا تو ہمیں اس گاڑی کا ڈیلر کا پتہ چل گیا جو چمن سے تعلق رکھتا ہے، جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جہاں پہ سپن بولدک پر گزشتہ دنوں طالبان نے قبضہ کیا تھا وہاں سے تعلق رکھتا تھا یہ جو ڈیلر تھا۔ پھر وہاں پر پہنچے، انہوں نے بتایا کہ مالکان نے گاڑی کی شناخت کر لی اور یہ واقعہ 6 سے 7 ماہ قبل ان کے پاس آئی تھی، یعنی یہ گاڑی 6 سے 7 ماہ قبل اس واقعے سے یعنی 16 جولائی سے 6 سے 7 ماہ قبل یہ ایک گاڑی ان کے پاس آئی تھی اور ایک موبائل فون نمبر ملا جس سے ہم اس شخص تک پہنچے جو واقعے میں ملوث تھا، اور حسین نامی یہ شخص نومبر میں یہ گاڑی لے کر چلا گیا تھا۔ DIG جاوید اقبال نے مزید بتایا کہ اس شخص کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کے بعد ہم ایک دوسرے مشتبہ شخص تک پہنچے جسے ہم نے کراچی سے گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 افراد کی تفتیش سے پتہ چلا کہ اس واقعے میں ملوث چوتھا اہم شخص طارق افغانستان سے اسی واردات کو انجام دینے کے لیے آیا تھا، اور تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والا یہ شخص واقعے سے ایک دن قبل خودکش بمبار سمیت گاڑی کو وقوع تک لے کر گیا اور لوگوں کی تفتیش سے تمام سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ 7-8 ماہ قبل تیار کیا گیا تھا اور اس لیے گاڑی کئی ماہ تک چھپا کر رکھی گئی کیونکہ ان کا پہلا ہدف جو وہ تھا وہ دیامیر بادشاہ ڈیم تھا، اور جب اس منصوبے میں ان کو
کامیابی حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے منصوبے کا رخ جو وہ تھا داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی طرف موڑ دیا، اور در حقیقت یہ واقعہ NDS اور را کی سازش کا شاخسانہ تھا۔ یہ روداد آپ کو سنانا اس لیے ضروری تھا کہ تجزیہ تو ہم انالیسس تو کر ہی لیں گے، لیکن بنیادی طور پر اصل چیز یہ ہے کہ واقعہ ہوا کس طرح اور کس طرح یہ کڑی سے کڑی ملتی ہوئی پہنچی۔ اب حقیقت یہ در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں ان پورے واقعات کی، لیکن یہ واقعات کی ایک پوری سیریز ہے جو ملتی ہے ہمیں گزشتہ ہفتوں کے تمام واقعات کا انالیسس کرنے سے۔ جو سلسلہ علی خیل جو افغان سفیر کی بیٹی ہے، بنیادی طور پر وہ اب پاکستان کے بارے میں اسی طرح کے کچھ بیانات دے رہی ہیں۔ اب انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی، جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں جو پاکستانی حکومت کو بیانات دیے ہیں ان سے جو ان کے علاوہ جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں کچھ میل وہ نہیں کھاتا، ان کے بیانات میں اب تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ ٹیکنیکل یا تکنیکی معاملات ہیں۔ اور اب افغان سفیر ان کی بیٹی عیسیٰ علی خیل پر سلسلہ علی خیل پر اب کونسلر یا سفارتی جو رسائی ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ یہ تمام واقعات در حقیقت افغانستان کے معاملے پہ صورتحال کو، پاکستانی حکومت کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے اور طالبان پر اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرنے کی طرف لانے کے لیے پاکستان کی طرف ایک سازش ہے، اور ایک یہ پوری ایک کٹگری ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ چین ہے جو اس حوالے سے چلی آ رہی ہے، جس میں بنیادی طور پر چین بھارت جو ہے وہ افغان حکومت کا سب سے بڑا پارٹنر ہے، اور اس نے 3 ارب کی جو ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی افغانستان کے اندر، وہ بنیادی طور پر اسی لیے کی تھی کہ اس نے کونسل خانے بنائے افغانستان کے ملک میں۔ افغانستان کے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کونسل خانے بھارت ہی کے تھے افغانستان کے اندر، وہ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی تھی کونسل خانوں میں یہ دہشت گردی جو ہے اس سے حوالے سے معاملات جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات سے متعلق تمام جو منصوبہ بندی وہ کیا کرتا تھا، اس کے ریلیٹڈ یورپی یونین کی ڈسانفارم لیب کی رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہے، جس میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ یہ تمام معاملات جو افغانستان کے اندر بھارت کے کونسل خانوں سے جو ہے منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ اب یہ افغانستان کی حکومت جو بنیادی طور پر ایک ہاری ہوئی حکومت بن چکی ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ افغان حکومت جو ہے بنیادی طور پر ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہے، اور عبدالرشید دوستم کی جو کارکردگی اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رشید دوستم پر ہم نے ہزاروں روپے بہا دیا، اتنا پیسہ بہا دیا، ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب ایک دوسرے پہ الزامات کی جو سیاست ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ کا معاملہ کچھ یہاں پر کچھ یوں ہو چکا ہے کہ امریکہ نے وائٹ ہاؤس میں جب سوال کیا گیا کہ آپ نے عددی اعتبار سے تعداد کا کیا تھا، بات کی تھی کہ تعداد کے لحاظ سے ہماری 3 لاکھ کے قریب فوج بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایئر فورس اختیار کر کے کی، ایک زبردست پولیس بھی ہے افغان حکومت کے پاس، لیکن طالبان جو ہے اب تقریباً 12 کے قریب جو صوبے ہیں افغانستان کے وہاں پر مکمل قبضہ کر چکے ہیں، تو کہاں گئی آپ کے وہ طاقت؟ تو جواب آتا ہے وائٹ ہاؤس سے، نو کمنٹس۔ تو اس سے آپ افغانستان کے اندر امریکن حکومت نے جو 20 سال تک قتل و غارت کی یا ملک کا امن تباہ کیا اور خطے کی صورتحال کو سبوتاج کیا، تو اس حوالے سے امریکن حکومت کی بے اعتنائی اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جیسا اس نے حشر عراق کا کیا یا شام کے کیا یا لیبیا کا کیا یا دوسرے ممالک کا کیا، بنیادی طور پر وہی افغانستان کے ساتھ اس نے یہاں پر کیا۔ اب افغانستان کے اندر جو ایک پٹھو یا پروکسی کے طور پر جو بھی ہم اسے نام لے لیں، افغانستان کے اندر بھارت اور انڈیا اور افغانستان کی افغان حکومت موجود رہتی ہے۔ اب اس تمام واقعات میں بھارت کا جو ہاتھ ہے، بھارت کا بنیادی طور پر اس کا یہی ایک افواہ ہے کہ افغانستان سے طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو بنیادی طور پر وہ کشمیر میں ہے جو اپنی فوج داخل کرے گا، تو حقیقت اس کے لیے باعث تشویش کا باعث ہوگا۔ یہ ایک تصور تو اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے جو کسی نہ کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہے، لیکن اس نے جو گزشتہ 20 برسوں میں جتنی انویسٹمنٹ جہاں پہ کی تھی اس کا خطرہ، اس کا نقصان جو ہے وہ بھی اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کا اظہار ہم اس سے لے لیتے ہیں کہ افغانستان کی طالبان نے ابھی ایک بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کا انتباہ کیا ہے انڈیا کی حکومت کو، اگر آپ نے کہ آپ افغانستان کی حکومت کو جو اسلحہ اب دینا بند کر دیں اور جتنی بھی سپلائی کر دیں ہیں اسے روک دیں، کہ انتباہ جاری کیا ہے افغانستان کے اندر طالبان کی طرف سے انڈین حکومت کو۔ اب ان تمام واقعات کی اگر ہم کڑی سے کڑی ملائیں تو یہ تمام واقعات در حقیقت پاکستان کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف ایک سازش، جو در حقیقت ہر بات کو ہم سازش قرار دیتے ہیں، لیکن
لیکن بنیادی طور پر آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ گزشتہ 70 سال کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ آج کا نہیں، تقریباً 200-250 سال پرانا نظریہ ہے۔ اگر آپ تاریخ کو نظر میں رکھیں تو آپ کو اس کے شواہد بھی مل جائیں گے۔ اگر آپ گاندھی کی موت کا ہی وہ لے لیں کہ اس کو کس شخص نے مارا، نتھو لال نے جب اس کو مارا، بنیادی طور پر وہ کون تھا؟ وہ ہندو مہاسبھا کا ہی رکن تھا، اور ہندو مہاسبھا ہی وہ بنیادی طور پر وہ جماعت تھی جو بنیاد میں بعد میں جا کر آر ایس ایس جو تھے یا بی جے پی یا بھارتیہ جنتا پارٹی، اسی سے جو ہے اس کے کچھ افراد اس سے علیحدہ ہو کے اپنی بھارتیہ جنتا پارٹی بنا لی، اور وہ اسی نظریے کو در حقیقت لے کر آگے چلے، اور اس نظریے کو لے کر شدت اتنی آ چکی ہے کہ وہ ہمالیہ سے لے کر یعنی پاکستان کو بنگلہ دیش کو ملا کر اپنا ایک پرانی جو اشوک کے زمانے کی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نظریہ جو ہے بنیادی طور پر وہ چاہے کسی بھی قوم کا ہو، اس پر کوئی بھی قوم کبھی کمپرومائز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ان کی اس نظریے کے ساتھ دلی وابستگی ہوتی ہے، اور یہی معاملہ انڈیا کا ہے۔ انڈیا ہی ان کی صورتحال اسی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کے گزشتہ روز اتر پردیش میں یو پی میں ایک شخص رکشہ کے اندر جا رہا تھا، اس کی فیملی اس میں موجود تھی، مسلمان تھے، تو ان کو جے شری رام کے نعرے لگانے پر جو ہے مجبور کیا گیا۔ اب انڈیا کی خود صورتحال یہ ہے کہ اس کی یہ انتہا پسندانہ جو سوچ ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے گول کھلائے گی۔ گزشتہ 70 سالوں کے اندر انڈیا کے اندر 12 سے 13 آزادی تحریکیں چل رہے ہیں، جس میں ناگالینڈ، آسام، منی پور، تری پورہ، اس سے ریلیٹڈ اتنی ریاستیں ہیں جس کا شاید تذکرہ یہاں پر ممکن نہیں ہوگا، لیکن اس میں سب سے بڑی ایک تحریک خالصتان کی تحریک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں گزشتہ 50 سے 60 سال کے عرصے کے دوران جو سکھ حضرات ہیں ان کے ساتھ ہندوستان کی حکومت نے کیا کیا ہے، وہ اپنے تحفظات رکھتے ہیں، وہ انگلینڈ کینیڈا میں بیٹھ کر اپنی تحریک چلاتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو خالصتان بنانے کے حوالے سے۔ تو افغانستان کے اندر طالبان نے قبضہ مکمل کر لیا ہے 12 صوبوں پر، جو کہ ایک مکمل صوبہ ہے، اور یہ تعداد 14 بھی بتائی جا رہی ہے۔ تو اس تمام واقعات کی جو کڑی ہے وہ در حقیقت این ڈی ایس اور راہ سے ملتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں اگر افغانستان کے اندر جو کہ طالبان کی حکومت قائم ہونی ہے تو در حقیقت یہ خطے میں جو افغان حکومت اور این ڈی ایس یا بھارت کی حکومت ہے ان کے لیے ایک موت ہوگی کہ در حقیقت بھارت مشرق اور مغرب دونوں کی طرف سے بیٹھ کر پاکستان کے امن کو تبوتاز کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لاتا تھا۔ اب وہ چیزیں اسے یہاں پر میسر نہیں ہوگی، اور یہی معاملہ امریکہ اور انڈیا کے لیے تشویش کا باعث ہے کہ خطے میں جو ان کا سر و رسوخ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک ابھرتی ہوئی طاقت بننے جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ چین اور امریکہ کے لیے بالکل بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جو چاہتا ہے کہ اس خطے میں اس کا جو اثر رسوخ ہے ہمیشہ کی طرح جو ہے قائم رہے۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک طاقت اوپر اٹھتی ہے تو در حقیقت وہ نیچے بھی آتی ہے۔ قوموں کا زوال اور عروج دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور جو طاقت کا جو منظرنامہ ہے وہ در حقیقت یورپ سے یا مغرب سے تبدیل ہو کر یا منتقل ہو کر اس کا انتقال ہو رہا ہے ایشیا کے خطے کی طرف، جو در حقیقت ایک تشویش کا باعث ہے امریکہ کے لیے اور اس کے تمام اتحادیوں کے لیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کرو، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔